खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए जो मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से ज़बूर है 122 और हम उसकी पहली आयत कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। पादी शहज़ाद साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चलें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे ये कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। मेरे अज़ीज़ो, दाऊद के लिए इससे ज़्यादा खुशाइन कोई और बात नहीं थी कि वो खुदावंद के हुजूर जाए, वो खुदावंद को सजदा करे, वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। खुदावंद ने जो कुछ उसके लिए किया है वो अपनी शुक्रगुजारी के नजराने खुदावंद के हुजूर पेश करे। और जब उसको ये इनविटेशन दिया गया तो वो कहता कि मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदावंद के घर चले। मेरे अज़ीज़ो, अब की कलीसिया का जो मसला है, हमें इनविटेशन दिए जाते हैं, हमें खुदावंद के घर में आने की दावत दी जाती है, लेकिन मौजूदा दौर के जो लोग हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनको हम भाग भाग कर करते हैं। लेकिन अगर चूंकि बादशाह साहब भी ज़ाहिर कॉलोनी में विजिट करते होंगे, लोगों को दावत देते होंगे कि भाई हमने जुमेरात के रोज़ इकट्ठे होना है, आए हम मिलकर खुदा की परस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे। लेकिन मेरे जो रिजल्ट हमारे सामने है, क्योंकि अब मौजूदा कलीसिया जो है वो बिल्कुल सर्दमोरी का शिकार है। लेकिन मुनवीस कहता है कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। इससे ज़्यादा मेरे ज़िलो मुबारक बात कोई भी नहीं है कि हम खुदावंद के घर में जाएं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हम सारे हफ्ते के लिए जो कुछ उससे गुजरे हफ्ते में हमसे किया है हम उन बातों के लिए उसका शुक्र करें। आमीन आमीन। खुदावंद चाहता है कि हम उसके घर में आएं। हम अपने घरों में भी दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये एक ज़रूरी बात है कि हम कलीसिया के साथ मिलकर इबादत में शमूलियत इख्तियार करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन। कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके हुजूर आएँ। इसीलिए सुलेमान से खुदावंद ने हैकल बनवाई। दाऊद ने कहा कि मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ पर खुदा का संदूक जो है वो खैमे में पड़ा है। और उसके दिल में बात आई कि वो खुदावंद का घर बनाएगा, लेकिन नातन ने कहा कि तू नहीं बल्कि तेरा बेटा इस काम को सर अंजाम देगा, क्योंकि तेरे हाथ से बहुत ज्यादा खून रेजी हुई है। इसका मतलब है कि ये खुदा की मर्जी थी कि हैकल जो है वो तामीर हो। और जब हैकल तामीर हुई तो फिर सुलेमान ने कहा कि जब लोग इसकी तरफ रुख करके दुआ करें तो खुदा तो उनकी सुन लेना। खुदा के घर में मेरे इकट्ठा होना एक बड़ी मुबारक बात है। इससे हम रिहाई पाते हैं। आजकल जो दौर है, हम अगर चर्चेज में आ रहे हैं तो हम बहुत सारी अपनी ज़रूरियात को, अपनी नीड्स को लेके आते हैं। किसी को शिफा चाहिए, किसी को अपने बच्चों के लिए वीज़ा चाहिए, किसी के बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा। हम इन चीज़ों को लेके खुदा के घर में आ रहे हैं। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुश हूँ। उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। ज़बूर 42 में हम गाते हैं, वो उस वक्त को याद करके रोता है। ज़बूर नवीस वो कहता है कि जानदा सा कर लूं खुदा दे जदों मैं टोलियां नाल ते शुक्र दे गांदा सा मैं गीत तदों हो के निहाल। वो उस वक्त को याद करता है जब खुदा के हुजूर से वो कट ऑफ है, जब खुदा की हुजूरी से वो दूर है, लेकिन वो उस माजी के वक्त को याद करके रोता है। और सुबह आता है कि मैं अपने खुदा के घर में जाता था, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता था, मैं लोगों के साथ मिलकर खुदा की हम्द करता था। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा जरा, ज़बूर 84 और उसकी 10वीं आयत पासा पढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद चाहता है कि हम जो कलीसिया है, जो उसका बदन है, उसके घर में इकट्ठे हों, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। आमीन। क्योंकि तेरी बारगाह में एक दिन 1000 से बेहतर है। मेरे अज़ीज़ो, ज़बूर नवीस इस बात को जानता है कि खुदावंद के घर की अहमियत क्या है, खुदावंद के हुजूर जाने से मिलता क्या है, खुदावंद के हुजूर हम होंगे तो हम कहाँ होंगे। वो कहता है कि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। वो सबसे बेहतरीन दिन है जिस दिन हम खुदा की बारगाह में हैं, जिस दिन हम खुदा के फजल के तख्त के सामने हैं, जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उससे ज्यादा बेहतरीन बात कोई भी नहीं है। वो कहता है कि मैं
شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر خدا کے گھر کا دربان ہونا پسند کروں گا۔ وہ کہتا ہے اس سے بہتر کہ میں دنیا کی رنگ رلیوں میں اور بہت ساری ایسی باتوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ان میں داخل ہونے، ان خیموں میں، شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر یہ پسند کروں گا کہ میں خدا کے گھر کا دربان ہوں۔ میں صرف بوائی کھول دیا کرا جا کے۔ ہیلیلویا۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں اور خداوند کے عرفان میں، خداوند کے جلال میں، خداوند کی پہچان میں ہم ترقی کریں۔ وہ لوگ جن کو تو یہ لو لگ جاتی ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر میں جانا ہے، وہ اپنا سب کچھ بہت پہلے سے کر تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمارے عزیز و اقارب جاتے ہیں جب دوسرے ملک، تو ایئرپورٹ کم سے کم وہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا سامان چیک کرنا ہوتا ہے، بورڈنگ کارڈ لینا ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، امیگریشن انہیں چیک کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کو پہچانتے ہوئے وہ وقت سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں تاکہ فلائٹ کے ٹائم تک وہ فری ہو جائیں، وہ چیک ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ بہن آپ چرچ نہیں آئی، بھائی آپ آئے نہیں، وہ کہتے پاس اب بتی چلی گئی تھی، ہمارا پانی نہیں آ رہا تھا، بہت ساری وہ وجوہات جو ہے، وہ بہانے ہیں جو ہمیں پیش کر کے وہ اپنی جان جو ہے وہ خود ذمہ بری ہو جاتے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پالوس کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کیا کال، کیا دم، کیا بھوک، کیا تلوار؟ وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ بنا ہی نہیں ہے جو مجھے خدا سے دور لے جائے۔ آمین۔ اگر دل میں میرے عزیزو سچائی ہے، ارادہ ہے، تو پھر سب کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹ جانا سے پہلے تیاری پھاڑ لینے ہیں، لیکن آئن ٹائم پر چرچ کے وقت پر کہتے ہیں ابھی تو گیت ہی چل رہے ہوں گے، حالت پرستش ہو رہی ہوئے گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب گانے اور بجانے والے ایک ہو گئے تو خدا کا گھر جو تھا وہ خدا کے جلال سے معمور ہو گیا۔ ہلیلویا۔ اور کاہن خدمت کرنے کے لیے کھڑا نہ رہ سکا۔ پرستش بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، پرستش میرے عزیزو ہمارے حالاتوں کو بدل دیتی ہے، پرستش ہمیں نیچے سے اوپر لے آتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں ابھی تو چرچ شروع ہی ہوا ہے۔ غالی مارکیٹ میں پادری ولیم صاحب کے چرچ میں ایک بہن آتی تھی اور وہ بدرو گرفتہ تھی۔ جب وہ بیمار تھیں، جب وہ بدرو گرفتہ تھیں، رات 2 بجے بھی وہ پادری صاحب جا کے دروازہ کھڑکا کے انہوں نے اپنے گھر لے آندے سن، اور وہ بہن بھی چرچ آ رہی تھی۔ اور جب خداوند نے رہائی بخشی تو ایک دن میں نے ان سے کہا، میں اس بات کا آئی وٹنس ہوں، میں نے کہا باجی اب چرچ نہیں آتی؟ کہتی اب تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی ضروریات کو لے کر آ رہے ہیں چرچ میں، ہم اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے چرچ آ رہے ہیں، ہم خداوند کو ٹھگ رہے ہیں۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کیا کوئی مجھے ٹھگے گا پر تم مجھے ٹھگتے ہو۔ ہم چرچ بھی آ رہے ہیں تو پیچھے جو ارادے ہیں، جو موٹیوز ہیں، وہ میرے عزیزو ہمارے اپنے ہیں کہ ہم ان مسائل سے الگ ہو جائیں، ہم ان سے بری ہو جائیں، ہم بیماریوں سے رہائی پا جائیں۔ ہم بدرو گرفتہ ہیں تو ہمیں خدا آزادی دے دے، اگر ہم بے روزگار ہیں تو خدا ہمیں روزگار دے دے، اگر ہم بیمار ہیں تو ہم شفا پا جائیں۔ ہم میرے عزیزو آتے بھی ہیں تو ہم اسی نظریے سے خدا کے گھر میں آتے ہیں، ہم اپنی درخواستیں، اپنی مناجاتیں لے کے آتے ہیں۔ لیکن زبور 27 میرے ساتھ نکالیے گا، اس کی 4 آیت۔ داؤد بھی اپنی درخواست خدا کے حضور لے کے آیا، اس نے خدا سے ایک درخواست کی۔ پریز دی لارڈ۔ ہم تو یہی درخواستیں کرتے ہیں، ویزا لگ جائے، ہمارے بچے جو ہیں وہ نافرمان ہیں وہ ہمارے فرما بردار ہو جائیں، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو جائے، اور ہماری جو فائنینشیل حالت ہے وہ پتلی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن زبور نویس جو بڑی خوبصورت درخواست خدا ان سے کرتا ہے۔ جی بھائی صاحب۔ زبور 27 اس کی 4 آیت، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کروں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ زبور نویس کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں اسی کا طالب رہوں اور عمر بھر اسی کے گھر میں رہوں۔ عمر بھر، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک میں اس کے گھر میں رہوں، خداوند کا طالب رہوں۔ کیونکہ میرے عزیزو جب جاتی جولیت اسرائیل کی فوجوں کو للکار رہا تھا، کوئی اس کے سامنے نہیں جا رہا تھا، اور داؤد جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ بھالے اور برچھی سے نہیں بچاتا، وہ اپنی قدرت سے بچاتا ہے۔ آمین۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں خداوند کا طالب رہوں۔
مجھے کسی اور چیز کی طلب نہ ہو، میں کسی اور چیز کا مشتاق نہ ہوں، میرے اندر کوئی اور طلب نہ ہو، میں صرف اپنے خداوند کو دیکھوں، میں اس کے ہاتھ کو دیکھوں، میں اس کے جلال کو دیکھوں۔ اور لکھا ہے کہ عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کروں، عمر بھر اس کے گھر میں رہوں۔ ہم تو 1.5-2 گھنٹے کی عبادت کے لیے ہم سے آیا نہیں جاتا، ہمارے پیروں میں ایسے جیسے بیڑیاں ہیں، بندھن ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا سے درخواست کی ہے کہ میں عمر بھر خدا کے گھر میں رہوں۔ خدا چاہتا ہے میرے عزیزوں کہ ہم اس کی طرف پھریں، ہم اپنا رخ خدا کی طرف کریں، ہم اس کے گھر میں آئیں۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے دھیان تے بھرپور ہاتھ سجا تیرا سچائی نال رحمان، ہاللیلویا۔ پھر ہم اس کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی شفقت کو، اس کے دل کو، وہ جو شفقت سے موزن ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم خدا کی ان برکات کو، ان بخششوں کو حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خداوند کے طالب ہوں گے۔ اگر کسی نشہ کرنے والے شخص کو بر وقت نشہ نہ ملے تو اس کی جو بے چینی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو اس وقت اس چیز کی طلب ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن داؤد کہتا ہے کہ میں خداوند کا طالب رہوں، میں خداوند کے گھر میں رہوں، اس کی ہیکل میں استفسار کروں، اس کے جمال کو دیکھوں، اس کی حضوری کو دیکھوں، اس کے بڑے کاموں کو دیکھوں۔ لیکن میرے عزیزو، اب کی کلیسیا اس چیز سے بہت دور ہے، لیکن ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خدا اپنے لوگوں کو ابھارے۔ یسوع مسیح کی وہ قربانی، یسوع مسیح کا خون، اس کا فدیہ جو ہے، جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے دیا ہے، وہ رائگان آ جائے، وہ اس سے مستفید ہوں اور وہ برکت پائیں، نجات پائیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، چونکہ ہماری خداوند کے ساتھ دوری ہے، ہم خدا کے ساتھ اس طرح چل نہیں رہے۔ حجی نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 8 تا 10 آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ حجی پہلا باب 8 تا 10 آیت۔ پریز دی لارڈ۔ چونکہ ہم خدا سے دور ہیں، کیونکہ اگر ہمارا کوئی پیارا ہے یا کوئی ہمیں عزیز ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی قربت کو حاصل کریں، اس کی نزدیک رہیں، اس کی پسند ناپسند کو جانیں، کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں۔ جی پہلا باب 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے، تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے۔ آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہے پہاڑوں سے لکڑی لاؤ اور میرا گھر تعمیر کرو، کیونکہ تم نے بہت کی امید رکھی اور تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور میرا گھر ویران۔ میرے عزیزو، آج کلیسیا جو بدحالی کا شکار ہے، جو پاکستان کی کلیسیا نیچے ہے، ڈاؤن فال جو کلیسیا کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم خداوند سے دور ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے۔ ہمارے گھر سے ایک کمرے کا ایک بلب فیوز ہو جائے سانو مصیبت پہ جاتی ہے، ہم بچے کو بھیجتے ہیں یا خود جاتے ہیں کہ بھی جلدی اس بلب کو جو ہے چینج کرو، یہاں پر نیا لگاؤ۔ لیکن کہتا ہے کہ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں ہمیں جس طرح سے اپنے گھر کی فکر ہے، ہمیں اس طرح سے خدا کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی کرسمس کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم دیکھیں گے لوگوں کے گھروں میں پینٹ ہو رہے ہوتے ہیں، گھر رینوویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کٹلز چینج ہو رہے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ سب کے سب اپنے گھر کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں اور میرا گھر ویران۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر کی فکر کریں، اس کے گھر کی عزت کریں، خداوند کے لیے کچھ کریں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ تم نے بہت کی امید رکھی اور تھوڑا ملا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ پادری صاحب تنخواہ بھی اچھی ہے منڈے دی، لیکن پتہ نہیں چلتا، کیونکہ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر کی قدر و منزلت کو جان جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ایک گھر جس کے تعلق سے یسوع نے ان سے کہا کہ تم اگر اس ہیکل کو گرا دو تو میں اس کو تیسرے دن اٹھا کھڑا کروں گا۔ ہم ان ہیکلوں کو ہی تباہ کر رہے ہیں، ہم اس گھر کی بھی بربادی کر رہے ہیں جس
ہیکل کے تعلق سے کرائسٹ نے بات کی تھی اور اس نے کر کے دکھایا، وہ مصلوب ہوا، موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آمین. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اس ہیکل کو تیسرے دن پھر سے تعمیر کر دوں گا، پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا. میرے ساتھ ایک آخری حوالہ دیکھیے گا، پھر ہم اسے بند کریں گے. میرے ساتھ نکالیے گا پہلا کرنتیوں اس کا 3 باب 16 تا 17 آیات. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. پہلا کرنتیوں 3 باب 16-17 آیات. پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. آمین. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ میرے عزیزو، یہ تو ابھی ہم اس گھر کی بات کر رہے تھے جو اینٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی بلڈنگ ہے، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ میں اور آپ بھی خدا کا مقدس ہیں. آمین. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا. اگر کلام میں لکھا ہے انسان کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت جو ہے وہ خدا کرے گا. خدا کے اگینسٹ ہم چلے جائیں تو پھر ہماری شفاعت کون کرے گا؟ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا. میرے عزیزو، آج ہمارا یوتھ، ہمارے نوجوان جو ہیں بربادی کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کے لیے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ہم جو خدا کا مقدس ہے ہم اپنی بھی حفاظت کریں. کہ لکھا ہے کہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. خدا میرے عزیزو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس گھر کی بھی فکر کریں، ہم اپنی بھی فکر کریں، ہم روز بروز اپنے اوپر یسوع کے خون کو اپلائی کریں، روح القدس کی قربت میں جائیں، خدا ان کے ساتھ بیٹھیں، اس کے حضور گھٹنے ٹیکیں، سجدہ ریز ہوں، اس سے بات کریں، اپنے مسائل اس کو بتائیں جن چیزوں پر میں غالب نہیں آ رہا. میرے عزیزو، خدا ہمیں ان تمام چیزوں پر غلبہ بخشے گا. آمین. کیونکہ لکھا اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا. خدا ہی ہے جو ہمیں غالب آنے کا فضل بخش سکتا ہے. ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنا ہے، پاک کرنا ہے، کیونکہ میں اور آپ خدا ان کا مقدس ہیں. اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو ہم سبوں کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.